all three softwares. So over to you, Engineer Latif. You can start a session because we have a limited time. It's already late, so 8 p.m. and people are busy, so you can start. Over to you, Engineer Latif. Thank you, Zark. I'll share my screen. Uh, Zark, can you confirm the screen is visible? Yes, yes, your screen is visible and your audio is also clear. Okay, thank you. ایکسکیوز می سر. جی سر. سر اگر ریکارڈنگ اسٹارٹ کر لیں سر تو بہتر ہوگا سر. ریکارڈنگ ایکچولی ایکسٹرنلی ہو رہی ہے. Acha, kindly, it's a request to students that don't stop during the session. Recording is already being done. It's posted in all the groups that recording you will receive recordings. So we are doing it. The time is precious, so we should not stop the instructor for this. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start with the introduction. So my name is Engineer Latifullah, and I'm currently doing MSc Structural Engineering from UT Peshawar, and also a civil engineering researcher at Sustainable Housing Research Center. And we are currently working on a BIM project, which is actually implementation of BIM in Khyber Pakhtunkhwa departments. And I'm specifically working on irrigation department and public health engineering department. This is the task for today's presentation. First, we start from introduction to BIM. I hope you all have a clear mind on BIM from Dr. Adil's presentation. But I'll just go to the quick overview of BIM, and then what are the Ds of BIM which we can cover from Autodesk Revit and other Autodesk software like Navisworks and etc. Then we will have a quick overview of Autodesk Revit, what are the benefits of it, and how we can actually use it in the building and construction industry. And then there would be a quick session, and actually I'll share some slides with you, and also this presentation which will help you downloading and installing the Autodesk Revit for 1 year as a student, and it will be all free, so you will be also accessible to its cloud resources. And then we are actually trying to build a project like you can see on the right hand side of the screen. This project which we are going to do in Autodesk Revit. First, we are not going to build it actually because the main focus of this session is to make you understanding on building information modeling. So building information modeling is not actually like traditionally we are doing some making 3D models and doing stuff with it, but it is actually in evolution with and the construction industry. So you will know in a while. So let's start with the introduction to BIM. So what exactly is BIM? It is actually a process of building an information model, a model which which every entity and which every item holds an identity. Like if you can see, there are two models in the bottom of the screen. The one you can see is a CAD drawing and the other is a Revit drawing. So you can actually create the same model in a CAD software and the same model in a Revit or so BIM software. Then what exactly is the difference between a CAD and a BIM? So can anyone tell me? Hello? Can you repeat your question, please? Sir, it might be that the BIM model has more information in that specific model. If we click on some specific thing, it will give us the dimensions or materials or something like that. Okay. Anyone else? Sir, I think Sir, the
CAD is analog and BIM is digital. Okay, Shan, you were trying to tell something. Sir, I'm new to this, but from the Dr. Adil's presentation, it's clear to what makes to me that it's more informative than CAD. CAD is only a 2D explanation. In BIM, we explain the structure and all this as well. In 3D modeling, might be. Okay, let me give you a quick difference between CAD and a BIM. So before that, going to CAD and BIM, I'll clear one thing. You can see here it is written that is Revit BIM. I would also like to know if some of you know the answer of this question. Is Revit BIM? Revit is a software used to create. I mean, Okay, anyone else? It is a part of. Okay, it is a part of BIM. Anyone else? Or should I proceed? Building modeling is done by Revit. Okay, nice. It's going to chat and carry draw by person, but in BIM it is drawn by itself. I think it is. Okay, so there is an interesting thing about Revit. Many of us believe that Revit is actually BIM, but the answer is no. It is not a BIM, but it is built for BIM. If you can read the first line of this slide, it is building information modeling is a process of creating model. Which model? A model which have information. Like you can see here, there are two walls. On the left you have a BIM, and on the right you have a CAD written below it. But you cannot see a real difference between it. Both are actually a similar copies of each other. Then how would you know the real difference between a BIM and a CAD? So if you click on any of them, both are done in Autodesk Revit. But if you click on left one, that is the BIM. So you can know that there is different details. The property step, you can see that it has a location from where it starts, from where it ends, and it has different other details like the structure of this wall and other. But on the right side, if you can see the CAD properties, it is just a line. Like you can see there, it is a thin line, and there is not such information like the CAD drawing is. So from here, it is clear that what is actually a difference between a CAD and a BIM. CAD is just they are just lines, polygons, and points. But in BIM, everything represents something. Like a line in a BIM is not actually a line; it represents something. For a wall in CAD, we just draw two parallel lines to represent a wall. But in a BIM software, we actually represent a wall. A wall knows itself. Like I'm a wall. I can hold door in my vicinity. I can hold another thing which actually a wall can hold. But in CAD, you cannot actually expect anything from those lines. So this is the main difference between a CAD and a BIM. That a CAD are just lines and points, but BIM actually everything holds an information. Therefore, it is called building information model. And it can be anything, like it can be a building, it can be a bridge, it can be a road, an infrastructure, anything which holds an information, then it is called BIM. There is another misconception, like if we make a 3D model in Revit, Autodesk Revit, or any other software by Bentley or another industry, we call it a BIM model. But actually it is not a BIM. BIM is something really different. I'll explain it in the next slide, that what is actually a BIM. If you can see on this slide, we have a really quick demonstration of different Ds of BIM. So first, if you can see it 3D geometry, if we can call it a 3D BIM, a third dimension of BIM. So it is only about a geometry. Like the same model you can create in any CAD software or any other software like AutoCAD, FreeCAD, or anything else which can make 3D geometry. But
if we make a 3D model, would it be called a BIM model? No, it won't be called a BIM model if it doesn't hold any information. If you cannot do the other D's of BIM with it, like you cannot convert that 3D model into 4D model, then it won't be a BIM, but it will be actually just a 3D model. So there are some softwares which are mentioned below these D's. And 3D, you can use Revit for really quick 3D models just by creating some lines, and it will automatically convert it to 3D model. But then when you add another dimension, that is time, with it, so you cannot actually add that in Revit, but you can use Autodesk Navisworks for that purpose to make your 3D model into another BIM model, that is 4D BIM model. So if you add time with 3D model, then it becomes a 4D model, a 4D BIM. Then if you add money or cost factor with the 4D model of BIM, then it becomes the 5D, and so on. For sustainability and facility management, you can proceed to 6D and 7th dimension of BIM. You can check other details on this link. I'll share this presentation with you after this session. Then let's get to the Autodesk Revit interface. So when you open the Autodesk Revit, which we will use for the BIM modeling, so we're not going to actually build this whole model which I shown in the first slide, this one, but we will actually go through the all process, how this is built and how the have a menu bar where you can see different tabs like architecture tabs, structure, system, steel, insert, and other tabs. And all those tabs you will have different information. Like if you can see here the architecture tab is active, and here are different items, wall, door, and other stuff. And the above the home tab, menu bar, sorry, you will have quick access toolbar, the tools which you frequently use, like open, save, and undo, redo, or other views thing. After that, there are some really quick windows in the Autodesk Revit software, which would be really useful. If you don't know about these browser and properties palettes, then you won't actually do the real stuff with 3D or BIM modeling. On the left side, you can see there is a property palette which have all the quick properties of a model. If you have a wall and you click on the wall, on the left side you will have the properties palette where you can change any parameter in it. Like you can change its base constraint from where the wall starts and its stop constant, and where it ends. You can also have the structural information concerned with that item. And on the right hand side, there is a project browser that you will have in your look of where you are actually working. You are actually working on the ground floor or the first floor, or actually you are working with lights in the ceiling plan, or you are working actually in elevation. So you will have to look at all these windows at the same time while you are working in Autodesk Revit. Excuse me, sir, if you don't mind, can you explain that how to get to these properties? Okay. Menu bar or toolbar? Okay, we are going to this Autodesk Revit in the end of this session, so we'll actually explore all these things. It's just for the sake of presentation, so we know that this is menu bar and this is quick access toolbar. I'll open Autodesk Revit and then we will explore all these tabs there in detail. Okay? Thanks a lot, sir. No problem. This is a quick overview. The first one above all of the other tabs, you have a quick access toolbar. Below it, you have a menu bar, and then under you can actually change it however you want. You can hide it and then view it again. So this is just for overview that this is a menu bar and properties palette, project browser.
And the 5, you can see it is a drawing area where you can actually make models and view it in 3D or 2D, any elevation, anything you want. Then I have this quick some slides for you, how you can actually install Autodesk Revit, but this is not actually only for Autodesk Revit. You can download and install any Autodesk software. Like in the next 2 hours, you will be given an overview of Autodesk Civil 3D and Autodesk InfraWorks. So you will also need these slides for downloading and installing it. So for student version, which is for 1 year, you need any of the following things: student ID card, university transcript, or permission letter from university. If you have any of them, you can go to the link. This is a link, I'll share it with you, and there you can just make a new account and provide this any of them, and you will be eligible for 1 year Autodesk software. So you can use that software. Like for instance, you can use Autodesk Revit and upload your models to Autodesk Cloud, where you can render it in cloud. Like your laptop won't be used for rendering. You will be working on another project, and at the same time your model will be rendering in cloud. So that is one of the main feature Autodesk only allow to his users. Like if you are a student version, you are using a student version, or you are using a paid license version, you can use it. But if you are using a crack version, you cannot have this facility or other cloud sharing. So I really recommend if you have any of these 3 things, so you can achieve this certificate. This license. This is a quick overview. First, you have to go to Google and just search for Autodesk Student and Education. And the first link you see, Autodesk Student Community, just click on this, and then you will have this screen where you can just click on Get Products to proceed to the next step. Then just click on Get Started. And then here is some details. You have to provide your country, then education role and institution type, and then just write your date of birth. But make it sure that this date of birth should be the same that is on your student ID card or in your transcript or permission letter. So please type it correctly. Then just fill this form and create your account. Enter a valid email, which because you will have to confirm your account on that email. After that, you will receive a verification message on your email. Just click on verify email, and your account will be actually verified with Autodesk. Once your account is verified, you will have to click on continue, and then you will be headed toward this page where you can specify your university, your area of study, and the year you enrolled in, and when you would be graduated, the expected graduated date. But sometimes you would encounter that your university name won't show up in this tab. So you can just search with the city. Like when I was trying to make, so I tried University of Engineering and Technology, but it doesn't show up. But then when I searched with Peshawar, so it came on number 3 or 4. And still, if their university name is missing in this list, so you can add on can't find your school here in this tab, and then you will be proceeded to a next screen where you can actually set up your university manually, and then it will be in the time frame of 14 days. Your university will be registered to Autodesk, and then you can download and install any of the software from that. Once your account is verified, you can go to this link or just sign in again on the same username and password you have written in this, and then just click on get started. And this is the final step where you will have to provide your university ID card, transcript, or permission letter from university, then submit it, and it actually says that you will receive confirmation in 24 hours, 48 hours. But
most of the time you just get the confirmation at that instant of time if you have a good quality of document uploaded. So I would recommend you can actually upload your transcript. And for the graduates who have graduated, they cannot actually write the graduation date here on the screen. You cannot write 2020. So if you can see, I have written presentation. But before that, I would like to know if you guys have any question. No, sir, fine. Okay. Anyone else have any question? Sir, can we renew this? I mean, after 1 year. Yeah, you can renew it, but you will have to do that. You will have to play with it the way I did. I am graduated. I have already have this previous year, which will be expired in mid of 2021. But I have again registered it with another email and the transcript of another semester. I registered it with a transcript of 7th semester, and now I've registered it with a transcript of 8th semester. So just change the dates, but make it sure that the dates are in your enrollment date, and the graduation date can be any date after the current date. Anyone have any question, or should I go to Adobe Revit? Please proceed, sir. Okay, sir. So when first time you open the Adobe Revit, you will have this screen. One of the guy, I think, and the comments said that I should speak in Urdu. So let me speak in Urdu. Yes, sir, you can ask if there is no foreigner, so you can continue in Urdu. Do any of you have problem with Urdu? Hello? No, Sir, I guess there is no foreigner in the class, so you can continue in Urdu. No problem. चले सही है. अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जब आप ऑटोडेस्क इंस्टॉल कर लेते हो, जो मैंने आप स्टेप्स दिए, मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह इसको एक्टिवेट करना है, फिर इंस्टॉल करना है. तो जैसे ही आप खोलोगे तो आपको ये मॉडल्स, फैमिलीज वगैरह नज़र नहीं आएंगे, इससे डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो विंडो है ये आपको इसी तरह नज़र आएगी. तो इसमें से आप अगर न्यू प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है. अगर आपके पास कोई पुराना मॉडल है तो आपने ओपन पर क्लिक करना है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक अ न्यू फैमिली के बारे में बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि फैमिली एक्चुअली रिविट में फैमिली क्या होती है और उसको हम किस तरह बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. तो उसकी कुछ डिटेल्स बाद में आएंगी. लेकिन अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हो तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, एंड यहाँ पे फिर आप टेम्पलेट वगैरह क्लिक कर सकते हैं. दीज आर सम टेम्पलेट्स, यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन आल्सो नन पे क्लिक करें और खुद से अपना टेम्पलेट बना दे. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कि जस्ट आपने कोई आर्किटेक्चरल टेम्पलेट मॉडल बनाना हो तो सिर्फ आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे क्लिक करें, आपको सिर्फ उसकी आर्किटेक्चरल व्यूज वगैरह दिखाई देंगे रिविट में, और इसकी जो आगे स्ट्रक्चर वाले टेम्पलेट वगैरह है तो उसको आपने मैन्युअली वहाँ से फिर ऑन करना होगा.
یہ جو ڈمی پروجیکٹ ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں، جس کی ایکچولی ہم پھر کل سے سوری نیکسٹ ویک سے اس کو پھر بنائیں گے. جی سر یہ آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ اور اسٹرکچر ٹیمپلیٹ میں کیا فرق ہے سر؟ اچھا آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ. بتاتے ہیں ہیلو سر، یہ بھی بتاتے ہیں ٹیمپلیٹ کیا ہوتا ہے. اچھا ٹیمپلیٹ اس طرح چیز ہے. ابھی فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک وائٹ پیپر ہے تو آپ کسی کو دے دیتے ہیں کہ اس پہ آپ کوئی کام کر لیں، فار ایگزامپل ایک اپلیکیشن لکھ کے. تو وائٹ پیپر پہ وہ اگر کوئی چیز لکھتا ہے تو دیٹ از ایکچولی اٹ از ہی از اسٹارٹنگ فرام اسکریچ. اس کے پاس کوئی وہ گائیڈ لائن وغیرہ نہیں ہے کہ اس سے وہ اسٹارٹ کرے. ٹیمپلیٹ اس طرح ہے کہ آپ پہلے سے کوئی گائیڈ لائنس بنا دیں کہ آپ کی اپلیکیشن کی سبجیکٹ اسی لائن سے اسٹارٹ ہوگی، آپ کا ڈیٹ اسی لائن پہ ہوگا، آپ کی اپلیکیشن کی باڈی انہی لائنس کے درمیان ہوگی، اور آپ کی اپلیکیشن کی اینڈنگ جو سگنیچر وغیرہ وہ یہاں پہ ہوگا. تو وہی اگر آپ اسی پیج پہ اس کو بنا کے دیں اور پھر اس سے کہیں کہ اس پہ اپلیکیشن لکھے تو وہ ایک ٹیمپلیٹ ہوگا. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپلیکیشن کا ایک ٹیمپلیٹ ہے جس میں وہ صرف ایڈیٹنگ کرے گا. اس کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ اس کی سبجیکٹ کی لائن ہے، یہ باڈی کا پیراگراف ہے، یہاں پہ آپ نے ڈیٹ پٹ کرنی ہے، یہاں پہ سگنیچر ڈالنا ہے. تو اس طرح ریوٹ میں ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں. پہلے سے آٹوڈیسک والوں نے اگر آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ ہے تو اس کی سیٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی آرکیٹیکچر ماڈل بنانا ہوتا ہے تو انہوں نے ویوز وغیرہ آرکیٹیکچر پہ سیٹ کی ہوتی ہے. اگر آپ ادھر پہ پھر آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ میں اگر آپ اسٹرکچر ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ کو وہ شو نہیں ہوگی. ابھی فار ایگزامپل میں نے آرکیٹیکچر اسٹارٹ کی اور اس میں اسٹرکچر کوئی ایلیمنٹ بناتا ہوں تو مجھے وارننگ دے گا کہ آپ اس طرح کریں کہ ویو میں اس کو چینج کر دیں، کیونکہ آپ اسٹرکچر ایلیمنٹ آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ میں بنا رہے ہیں. تو یہی مین ڈفرینس ہوتا ہے کہ جسٹ فار ایز آف یوزنگ انہوں نے ٹیمپلیٹس بنائے ہیں کہ کسی ٹیمپلیٹ میں آپ نے کام کرنا ہو. ابھی اگر فار ایگزامپل آپ بالکل اسکریچ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نن پہ کلک کر کے کوئی سا بھی ٹیمپلیٹ کیے بغیر، مطلب وہ سمپل سادہ پیج والی مثال ہو گئی، آپ کو سادہ پیج مل گیا، اس پہ آپ کسی بھی طریقے سے اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں. واز دیٹ کلیئر؟ یس سر، تھینک یو سر. اوکے سو یہ جب آپ نیا کوئی فائل وغیرہ بناتے تو اس طرح آپ کو آٹوڈیسک کی یہ انٹرفیس دکھائی دے گی، جس طرح اس میں ہم نے بتایا کہ یہ مینیو بار ہے جس میں آپ ڈفرینٹ ٹیبس دیکھ سکتے ہیں. آرکیٹیکچر ہے، اسٹرکچر ہے، اسٹیل ہے، اور اس طرح باقی ساری چیزیں سسٹم وغیرہ. ادھر اینالائز میں آپ کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ساری چیزیں آئے گی، مینیج ویوز وغیرہ. تو یہ مینیو بار ہے جس میں موسٹ آف دا ٹائم آپ نے اسی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. وال کریٹ کرنی ہے، ڈور کریٹ کرنا ہے، آپ نے کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے، موڈیفائی میں یہاں پہ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی دوسرا لنک اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اس کی پروجیکٹ کی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو یہ اس کی مینیو بار میں ساری چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو کوئک ایکسس ٹول بار ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اوپن کا آپشن ملتا ہے، سیو اور اس طرح ڈفرینٹ ویوز اینوٹیشن اس طرح چیزیں. تو جو آپ کو کوئک مطلب آپ کو کرنی ہوتی ہے، ماڈل کمپلیٹ ہو گیا، آپ کسی 2D ڈرائنگ میں اس کی شیٹ میں آپ نے اینوٹیشن وغیرہ کرنی ہے یا آپ نے کوئی میئرمنٹ وغیرہ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کوئک ایکسس ٹول بار میں سے وہ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہمارے ساتھ پراپرٹی پیلٹ ہوتا ہے. ابھی اگر فار ایگزامپل میں اس میں سے کسی بھی چیز پہ کلک کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں نے اس بیم پہ کلک کر دیا تو پراپرٹیز ونڈو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراپرٹیز پیلٹ جو ہے کہ اس کا ریفرنس لیول کیا پر ہے. سر یہ بہت زوم شو کر رہا ہے سر. جی سر یہ بہت زوم شو کر رہا ہے، وہ پراپرٹی ٹیبل مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا اوکے میں کچھ جی ڈبل کلک کرو اسکرین پہ صحیح ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہو گیا. اچھا تھینک یو. تو یہ پراپرٹیز پیلٹ ہے. اگر آپ کسی آئٹم پہ کلک کرتے ہیں اس کی اگر آپ نے جسٹ اسی ابھی بیمز اسی ماڈل میں بہت ہے، یہ بھی بیم ہے، یہ بھی بیم ہے، یہاں پہ نیچے بھی آپ کو بیمز ملیں گے. لیکن اگر آپ نے جسٹ اسی بیم کی پراپرٹیز چینج کرنی ہے، اسی کی آپ نے اسٹارٹ لیول اپ سیٹ چینج کرنی ہے، کراس سیکشن کوئی چیز کرنی ہے، اس کی آپ جیومیٹریکل پوزیشن چینج کرنی ہے، کوئی اور چیز چینج کرنی ہے، تو وہ آپ اسی پراپرٹیز پیلٹ میں اس کو آپ نے چینج کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیم جو سارے اس میں یوز ہوا ہے، ماڈل میں یوز ہوا ہے، آپ نے اس کی
اسی بیم کی مطلب فیملی چینج کرنی ہے، اس کی فیملی والے جو پراپرٹیز ہے وہ آپ نے چینج کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ایڈٹ ٹائپ پہ آنا ہوگا، اور ایڈٹ ٹائپ میں آپ یہاں پہ پھر اس کی پراپرٹیز چینج کر سکتے ہیں. گیو می منٹ میں چارجر کنیکٹ کرتا ہوں. اچھا، تو یہ ٹائپ پراپرٹیز جو ہے یہاں پہ آپ اگر کوئی بھی چیز کلک کرتے ہو، چینج کرتے ہو، ابھی یہ بیم 12x18 بیم ہے، اگر اس کو میں یہاں پہ 16x32 کر دیتا ہوں تو جتنے بھی 16 اسی بیم کی طرح باقی بیمز ہوں گے ان کی ساری بھی پراپرٹیز چینج ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی چینج میں یا پراپرٹیز پیلٹ میں کرتا ہوں تو پھر جسٹ اسی آئٹم میں چینج ہو گیا، اسی ایلیمنٹ میں چینج ہوگا. تو پراپرٹیز پیلٹ میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. پھر اس کے نیچے یہ پروجیکٹ براؤزر ہے، تو اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 3D کاپی 1 میں ہوں، اسی ویو میں ہوں، تو یہ یہاں پہ بورڈ میں شو ہو رہا ہے. اب اگر کسی دوسری اس میں چلے جاتے ہو، پلین میں چلے جاتے ہو، فار ایگزامپل اسٹرکچر پلین میں ہمیں یہاں آ جاتے ہیں اور یہ ہے فاؤنڈیشن. تو یہاں پہ آپ کو اس کی فاؤنڈیشن کی پلین ویو نظر آ رہی ہے، اسٹرکچر ہے. اگر آپ فلور پلین میں چلے جاتے ہو تو یہی اسٹرکچر پلین، فلور پلین میں آپ نے دیکھ لیا، فلور پلین جو آپ نے فاؤنڈیشن دیکھ لیا اس میں ہمیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ اسٹرکچر پلین میں چلے جاتے تو ہمیں فاؤنڈیشن وغیرہ کالمس کی ڈیٹیل نظر آتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ اس کی پراپرٹیز ہے، اس کو آپ مینولی چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نے کٹ ریجن وغیرہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں سے ہم نے دیکھنا ہے ٹاپ کیا ہوگا، اس کا باٹم کیا ہوگا، کہاں پہ کٹ ہوگا، تو یہ آپ ساری یہاں پہ اس طرح پراپرٹیز پیلٹ سے چینج کر سکتے ہیں. اور اس کی جو بھی براؤزر ریلیٹڈ وہ ہو، اس کا آپ نے کوئی وہ چینج کرنا ہو، پلین وغیرہ چینج کرنا، تو یہاں سے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ نیچے جو چیز ہے یہاں سے آپ اس کا اگر کوئی اسکیل وغیرہ پروجیکٹ کا انکریز کرنا ہو، ڈیکریز کرنا ہو، کسی اس کی ڈیٹیلنگ وغیرہ کرنی ہے، کورس ڈیٹیل کرتے ہو تو یہ آپ کو اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، کلر وغیرہ وہ. اور اس کو آپ یا سے کلرز وغیرہ اس کی وائر فریم میں دیکھنا چاہتے ہو، کسی اور ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہو تو یا اسی پراپرٹیز کے ساتھ آپ چینج وغیرہ کر سکتے ہیں. ابھی کا کوئی وغیرہ تو نہیں ہے سر؟ اگر اس میں جو ہے یہ تو لیول لینڈ پہ ہے، اگر ٹوپوگرافی یا کنٹرولز کے ساتھ ہو تو اس میں کیا ہوگا سر؟ آپ کویسچن ریپیٹ کریں گے اپنا؟ سر اس طرح ہے، یہ ہمیں ریوٹ جو ہے لیول لینڈ پہ جو ڈیزائن ہے وہ دیتا ہے یا ٹوپوگرافی کے ساتھ بھی دے سکتا ہے؟ اس میں اصل میں آپ اسی کے ٹوپوگرافی کے ساتھ بھی وہ کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ یا ماسنگ اینڈ سائٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ اس کا ٹوپو سرفیس وغیرہ، اگر آپ کے پاس کوئی سرفیس اس کی ایلیویشن اور اس کی لوکیشن، اس کی زیڈ اور وائی اور ایکس کی ویلیو ہے تو آپ یہاں پہ اپلوڈ کر کے یہاں پہ آپ کے ساتھ سرفیس بن جائے گا. اس پہ پھر آپ نے اس کے لیے بلڈنگ پیڈ وغیرہ بنانا ہے جہاں پہ آپ نے اس کی فاؤنڈیشن رکھنی ہے، پھر بلڈنگ کرنا ہے. تو ایکچولی آپ دونوں میں کر سکتے ہیں کہ فلور جو آپ نے فنیشنگ لیول بنایا اسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا کسی ٹوپو سرفیس کے ساتھ کرنا یا ٹوپوگرافی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی اور کویسچن؟ ہیلو. نو سر. اچھا سر نثار آپ کو سمجھ آ گئی جو ٹوپو وغیرہ کی بات کر رہے تھے؟ جی سر، جی سر سمجھ آ گئی. تھینک یو. ویلکم. تو یہ جو ماڈل ہے ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ڈیٹیل ہے جس کو پھر ہم نے نیکسٹ کلاس میں اس کو بنانا ہے. ایکچولی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایک فاؤنڈیشن ہے جس کو ہم نے بس ویسی ایک آئسولیٹڈ فاؤنڈیشن دی ہے. 3 فیٹ کراس 3 فیٹ فاؤنڈیشن ہے، اس میں کوئی اسٹرکچر ڈیٹیلنگ نہیں ہے. اس کی پھر کالم ہے اس ساری فاؤنڈیشن کے اوپر، پھر یہاں پہ ایک بیم ہے اور اس کے اوپر یہ فلور ہے، اور پھر ڈفرینٹ والز ہے. اگر کوئی وال کی آپ اس کی دیکھ لیں، اسٹرکچر وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ.
تو یہاں سے آپ کو اس کی اسٹرکچر کی سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سی مٹیریلس میں یوز ہوئے گی. آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو 4.5 انچ کی ایک سنگل بریک یوز ہوئی ہے. اس کے اوپر 1 انچ کا کنکریٹ مطلب اس پہ پلاسٹر وغیرہ ہوا ہے. تو اس طرح یہ وال کی ڈیٹیل ہے. پھر اس میں یہ ونڈو جو ہے تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں ونڈو کو تو یہاں پہ آپ کو ایک نیا آپشن ملے گا ایڈٹ فیملی کا. تو فیملی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پھر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ایکچولی فیملیز کیا ہوتی ہے. تو جس طرح پہلے ہم نے اس کی بات کی بیم کی بات کہ کیڈ اور اس میں کیا فرق ہے, کیونکہ سیم ماڈل ہم اس طرح کے والز اور ڈورز وغیرہ تو کیڈ میں بھی بنا سکتے. تو پھر ہم بیم پہ کیوں آتے ہیں. تو بیم میں ایکچولی اگر اس وال کو آپ دیکھ لیں, اگر فار ایگزامپل یہاں سے میں کوئی دوسرا وال سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ وال میں نے سلیکٹ کر لیا لیکن یہاں پہ کہیں پہ بھی پلیس نہیں ہوتا تب تک جب تک اس کو کوئی وہ نہیں مل جاتی کہ کہاں پہ اس نے اسٹے کرنا ہے. والس پہ اسٹے کرنا ہے تو یہ اس کے لیے یہاں پہ اس کی لوکیشن آ جاتی ہے کہ میں یہاں پہ وہ ہولڈ کر سکتا ہوں. اگر یہاں پہ آپ باہر آ جاتے ہیں تو اس میں آپ وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی وہ کیڈ ماڈل ہو تو اس میں آپ کہیں پہ بھی وال بھی کر سکتے. اس وال کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں وال ہوں, میں یہاں پہ ہولڈ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, مجھے سرفیس پہ آنا ہے. اگر کوئی ڈور ونڈو ہے تو اس میں وال میں لگنی ہے. تو بیم میں ایکچولی ہیلو Yes, sir. Let's proceed. اوکے. تو بیم میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر جو آئٹم ہوتے ہیں اس کو پتہ ہے. کالم ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں کالم ہوں. اس طرح میری جو ڈیٹیل ہے ابھی اگر اسی بیم کو آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے کچھ ڈیٹیلنگ وغیرہ ایڈ کی تھی. یہاں پہ آپ اس کی وہ ری انفورسمنٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اس کی دوسرے سیکشن میں بھی آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیم میں یہ ری انفورسمنٹ ہے, کوئی اسٹرپس وغیرہ ہے اور اس کی مین بارز ہے. تو یہ بارز آپ اس طرح اگر کوئی کیٹ ڈرائنگ ہو تو آپ کئی بھی جگہ پہ بنا سکتے ہیں. تو اس کا وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں ایک اسٹرکچرل ایلیمنٹ میں وہ بیم ہے تو اس میں میں نے اسٹے کرنا ہے, اس کا ہوسٹ کیا ہوگا. تو ایک بیم ماڈل جو ہوگا اس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ری انفورسمنٹ ہوں تو مجھے ایک اسٹرکچر ایلیمنٹ چاہیے تاکہ اس میں اسٹے کر سکوں. تو ری انفورسمنٹ ویسی کسی جگہ پہ نہیں لگے گا, اس کے لیے آپ نے پہلے کوئی اسٹرکچر ایلیمنٹ بنانا ہوگا تاکہ اس میں آپ ری انفورسمنٹ پہ ڈال سکیں. اس طرح اگر اس میں یہ فرنیچر پڑا ہوا ہے تو کوئی کیڈ ماڈل ہے تو اس میں فرنیچر کہیں پہ بھی پڑ سکتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ آپ نے فرنیچر لانا ہے بیم ماڈل میں تو اس کا افیکٹ سارے بلڈنگ پہ ہوگا, نہ کہ صرف لوڈز پہ. مطلب بیم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بلڈنگ ہے وہ بنا لیا, اس پہ آپ نے لوڈ انالیسس کر لی, وہ ڈیزائن کر لیا تو بلڈنگ ختم ہو گیا. کیونکہ جو بلڈنگ کی سول پرپس ہوتی ہے وہ اس کا لوڈ اٹھانا نہیں ہوتا, اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ہوتی ہے. ایک شیلٹر ہو گیا, پھر اس کی انرجی انالیسس بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے. آپ نے اس کی لائٹ وہ دیکھنی ہوتی ہے, کیونکہ لائٹ کو اگر آپ ایسا دیکھ لیں تو اس کا تو کوئی لوڈ نہیں ہے کہ اس کا ارتھ لوڈ یا ڈیڈ لوڈ کی طرح وہ بلڈنگ پہ ایکٹ کرے گا. لیکن اگر کوئی بلڈنگ کی آپ نے اورینٹیشن اس طرح سلیکٹ کر لی اپنی سائٹ کے مطابق سے تاکہ کہ اس پہ پورا دن اس پہ لائٹ نہیں آتی, تو یہ جو بلڈنگ کا آپ اگر ڈیزائن بہت ہی اچھا ہو لیکن وہ بلڈنگ آپ کی وہ پراپرٹیز نہیں دے سکتی جو ایک ٹریڈیشنل کمرشل بلڈنگ اپارٹمنٹ وغیرہ دینی ہے. تو بلڈنگ میں ایکچولی آپ نے ایریاز کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے اگر یہاں سے لائٹ آتی ہے تو یہ ونڈو کی لوکیشن اگر میں دوسری وال پہ کرتا ہوں تو لائٹ کی کیا وہ انالیسس ہوگی, اس کی کیا افیکٹس ہوں گے اسی ونڈو کو چینج کرنے میں. تو بیم میں ہم یہ چیزوں کو دیکھنی ہوتی ہے. پھر جب 3D ماڈل ہمارا فار ایگزامپل یہ 3D ماڈل بن گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس میں آپ ٹائم وغیرہ کا وہ ڈائمینشن نہیں ڈالتے. اگر بیم ماڈل میں آپ جس 3D ماڈل بنا لیتے ہیں اور اس میں ٹائم نہیں ڈالتے, اس میں کاسٹ وغیرہ کی کنسٹینٹس نہیں ڈالتے, تو پھر اس بیم کا جو آپ نے ماڈل 3D بنایا ہے اس کی سچ کوئی وہ امپورٹنس باقی نہیں رہتی. کیونکہ اگر آپ اس میں ٹائم کی کانسٹینٹ دے دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک ریئل ٹائم پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. اس میں جو کنفلکٹس وغیرہ آ سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ادھر کوئی میکینیکل پائپ یہاں سے گزرنی ہے اور وہ آپ کی جو اسٹرکچرل ڈرائنگ ہے اس کے ساتھ وہ کنفلکٹ میں آتی ہے,
اور اس میں آپ وہ پہلے ماڈل میں آپ اس کی انالیسس نہ کر لیں تو بعد میں ڈیورنگ کنسٹرکشن آپ کو پھر بہت سے میئرز اٹھانے پڑیں گے. تو ایک بیم ماڈل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ آپ بالکل بیفور کنسٹرکشن آپ کو وہ چیزیں بتاتی ہے کہ آپ کنسٹرکشن کے دوران پھر اس کو فیس کریں گے تو آپ اس کو پہلے سے ہی ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس میں کوشش کریں گے کہ 5D بیم تک ہم اس پہ اپلائی کر لیں, زیادہ ٹائم اس کی ماڈلنگ پہ نہ دیں کیونکہ ماڈلنگ وغیرہ تو اس کی آسانی سے ہو جاتی ہے. گریڈز بنا دیے, لیولز بنا دیے, اس پہ جسٹ کلک سے ہم نے ڈورز والز بنا دیے, کالمز بنا دیے, تو 2-3 گھنٹے میں وہ فل ماڈل بن جائے گا. لیکن جو ایکچولی اس کا پرپس ہوتا ہے بیم کا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک خوبصورت سا 3D ماڈل بنا دیا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں ایکچولی جو بیم ہے وہ اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو جو یہ ماڈل ہم نیکسٹ سیشن میں اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ماڈل کی کچھ ڈیٹیلنگ وغیرہ میں آپ کو ایک ایک ایلیمنٹ کی بتا دوں گا کہ اس کو آپ نے لیولز وغیرہ کس طرح بنانے ہیں, گریڈز کس طرح بنانے ہیں, پھر اس میں وال کس طرح لگانی ہے, بیم وغیرہ کس طرح ڈرا کرنا ہے, اور کالم, سلیب, سٹیئرز, جتنی ایک ٹپیکل بلڈنگ کی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے. پھر اس میں ہم اس کی اسکیجولنگ کریں گے اور اس میں نیویز ورکس جو سافٹ ویئر ہے اس کو آپ بھی سیم طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں جو سلائڈ میں گیون تھا, جو پہلے والا یہ ماڈل تھا جو سلائڈز یہاں پہ گیون تھے جس میں سے ہم نے ڈیسک ریوٹ کو انسٹال کرنے کا بتایا تھا. تو سیم اس طرح آپ نیویز ورکس بھی اس طرح وہ کر لے, ڈاؤن لوڈ کر لیں, انسٹال کر لیں, کیونکہ پھر ہم اس کی اسکیجولنگ وغیرہ بھی کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ ریئل ٹائم یہ کتنا بنتا ہے. تو ہم فار ایگزامپل فاؤنڈیشن کو دے دیتی ہے کہ ایکسکیویشن اس کتنا ٹائم لیتی ہے, پھر فاؤنڈیشن کو اگر ہم وہ وہاں پہ فاؤنڈیشن ڈال لیتے تو وہ کتنا ٹائم لے گا, پھر بیمز میں کتنا ٹائم لینا ہے. تو وہ سارے اسٹیپ وائز آپ کو ٹائم پہ بتائے گا کہ اسی ٹائم پہ اسی ویک پہ اتنی وہ اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور اتنی رہتی ہے. تو ایک ریئل ٹائم آپ کو اوورویو مل جاتا ہے بیفور کنسٹرکشن. ابھی اگر کوئی کنفلکٹ آتی ہے آپ بیم بناتے ہیں اور سیم ٹائم پہ آپ نے اسکیجول میں کالم کو بھی ٹائم دیا ہوتا ہے, تو جو وہاں پہ لیبرز وغیرہ ہوں گے وہ بیم بنائیں گے, کالم بنائیں گے, تو آپ نے اپنی اسی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا ماڈل اس طرح کرنا ہے کہ یہ سارے جو بیم کے پیرامیٹرز ہیں وہ آپ اس پہ اپلائی کر لیں. تو پھر نیویز ورکس میں وہ ماڈل کی وہ اسکیجولنگ وغیرہ ہو جائے گی, اور پھر لاسٹ میں اس طرح کریں گے کہ دوبارہ ریوٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کی کاسٹ اس میں ایڈ کر لیں گے, کیونکہ جو ہمارا ماڈل ہوتا ہے اس میں آپ لٹرلی کسی بھی چیز کے وہ دے سکتے ہیں. اگر ابھی اس کے آپ کو کنکریٹنگ کی والیوم پر یونٹ والیوم اگر اس کی آپ کو کاسٹ پتا ہو کہ کتنی اس پہ کاسٹ آتی ہے تو پھر آپ اس کی وہی ریٹ دے کے آپ اس کی ڈائریکٹ اسکیجول وغیرہ بنا سکتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ کے ایکسل میں اس کے ساتھ. پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو اسٹیک ہولڈرز وغیرہ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں, جس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں بس آج کی کلاس میں تو یہی تھا, لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے بیم کے حوالے سے, وہ یہ کہ بیم جتنا امپورٹنٹ ہے, مطلب جتنی اس کی بینیفٹس ہے اس کی آن دی ادر ہینڈ اس کی آپ کو پھر وہ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے. ابھی اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی کسی کیڈ ماڈل میں یہ ایک کالم بنایا ہو, اس پہ آپ کوئی دوسرا کالم ایڈ کر دیتے ہو تو اوپر, تو آپ کو ادھر کوئی شو ہی نہیں ہوگا, اس کی کوئی اس طرح آپ کو کوئی ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کوئی بیم ماڈل ہے اس میں آپ غلطی کر لیتے ہو, ایک کالم کو دوبارہ بنا دیتے ہو اور اس کو آپ اگنور کر دیتے ہو, تو آپ نے ایکچولی اس کی جو کوانٹٹی ہے اس کو کالم کو ڈبل کر دیا, اس کی کالم کو ڈبل کر دیا, تو سیم یہ چیز اس کی اسکیجولنگ میں ریفلیکٹ ہوگی, اور پھر اسی کو اگر آپ اس کی کاسٹ سے کمپیئر کر دیں تو بلڈنگ کی کاسٹ بھی بڑھے گی. تو جو بیم ہے اس کو آپ نے ایڈوانٹیج کے ساتھ ساتھ اس کی آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے یوز کرنا ہے, مطلب صحیح سے یوز کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ڈس ایڈوانٹیج بھی اس کی دے سکتا ہے. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی تھا. ابھی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو پلیز. سر یہ ایک کوشچن تھا میرا کہ یہ جس وقت آپ نے بات کی تھی ڈیڈ لوڈ اور لائیو لوڈ کے اوپر نا, لوڈنگ جو جی سر, یہ لوڈ بھی کیلکولیٹ کرے گا اس کے جی ساتھ؟ اس میں اگر میں آپ کو ریوٹ پہ وہ دکھا دوں تو اس میں آپ وہ بھی کر
سکتے ہیں. اس میں آپ انالائز پہ آپ آ جائے تو یہاں پہ آپ کو باؤنڈری کنڈیشن لوڈز جس طرح ٹپیکل سیپ یا ایٹیبس وغیرہ میں ہم کر سکتے ہیں تو وہی ساری چیزیں ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں لوڈز اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو پھر انالیسس کے لیے اس کے لیے دوسرا سافٹ ویئر ہوتا ہے روبوٹ کہتے ہیں اس کو, روبوٹ اسٹرکچر انالیسس, تو اس کی آپ اسٹرکچر انالیسس بھی اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن جو بم کی آپ کو میں نے بات کی کہ بم جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں جسٹ ایک بلڈنگ کو ڈیزائن کر سکے, اس کی رینفورسمنٹ وغیرہ آپ نے اسٹرکچر بنا لیا تو یہ آپ کی ہو گئی. مطلب اگر کوئی گھر ہے آپ کا تو اس میں جسٹ آپ نے تو ڈیڈ لوڈ کے لیے تو اس کو نہیں بنانا, لائیو لوڈ کے لیے نہیں بنانا, اس کی ڈفرینٹ پرپسز ہوں گے, اپنے ساروں کو دیکھ کے اس کو بنانا ہوتا ہے. تو بم ایکچولی ساری چیزوں کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ایگزیکیوشن سے لے کے پلاننگ سے لے کے ایگزیکیوشن تک جتنی بھی پیرامیٹر آتی ہے اس میں آپ اس کو ڈسکس کر لیں. اوکے سر, تھینک یو. ویلکم. زرک, کسی اور کا کوئی کوشچن ہو تو پلیز پوچھ لیں. ایکسکیوز می سر. جی جی بتائیں. یس سر. سر یہ آپ نے کہا کہ بیم میں ڈس ایڈوانٹیج ہے, اس پہ کے اوپر میں نہیں سمجھا کہ سر اس کے ڈس ایڈوانٹیج. اچھا یہ کوشچن اس میں بھی آیا ہے چیٹ میں. اچھا میں بتاتا ہوں. ڈس ایڈوانٹیج کی بات یہ تھی, ابھی فار ایگزامپل ایک کیڈ ماڈل ہے, آپ اس کی پلان بنا دیتے ہیں, اس کا ڈرائنگ بنا دیتے ہیں, اس میں آپ کو وال, میں نے جیسے بتایا کہ کیڈ میں وال کیا ہوتی ہے, جسٹ 2 پیرل لائنز ایک اسپیسیفک ڈسٹینس ہوتی ہے, وہ ایک وال کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن اگر یہ چیز آپ اس میں لے آئے, ریوٹ میں لے آئے, فار ایگزامپل ریوٹ بم نہیں ہے لیکن بم کو کرنے کے لیے ماڈلنگ کے لیے ایک سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے, تو اس میں آپ ایک 3D کا ماڈل بنا دیتے. ابھی اگر ایک وال آپ نے دوسرے وال کے اوپر ریپلیس کر دیا تو کیڈ میں آپ نے ریپلیس کر دیا, آپ کو ریفلیکٹ ہی نہیں ہوتا, آپ کو شو ہی نہیں ہوتا کہ اس میں ایکچولی آپ نے ایک لائن کی جگہ 2 لائنز ڈالے. لیکن اگر بم میں آپ ایک وال کو دوسری وال پہ لا دیتے اور اس کو آپ اگنور کر دیتے, یہی چیزیں آپ مطلب آپ کو جب ساری آٹوڈیسک کے ساتھ اپنے ویزورس وغیرہ یوز کرو گے تو پھر آپ یہ ڈس ایڈوانٹیج جو میں نے کہا ہے, یہ جسٹ میں نے اس طرح کہا ہے کہ بم کو اگر آپ ایز اے بم یوز نہیں کرتے, جسٹ ماڈلنگ یوز کرتے, تو پھر آپ کو جسٹ ایستھیٹکس میں دیکھنے کو نظر آئے گا کہ یہ ہو رہا ہے کہ وال ہے, اس کے اوپر دوسرا وال آیا ہے, آپ کو تو صرف ایک ہی وال نظر آئے گا تو آپ کو کہ بس ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس کی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ اوور لیپ ہوتا ہے تو آپ اس کی سلیکٹ کر کے کوانٹیٹیز دیکھ لیں کہ ادھر 2 والز ہے یا ایک وال ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دے, اس کو رہنے دے. تو انہی ساری چیزوں کو اگر آپ اگنور کر دیتے تو آپ کی ایکچولی کوانٹٹی بڑھتی ہے, اس کی آپ اسکیڈولنگ کرتے تو اس کا ٹائم بڑھتا ہے, اس کی پھر اس کی ساتھ ساتھ کاسٹ بھی بڑھتی ہے. تو یہی وہ وجہ تھی جو جس کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے اگر آپ بم کو پھر سے یوز نہ کریں. احتشام. جی سر تھینکس. جی جی اقتدار شاہ. سر سبجیکٹ سے تو ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن یہ جو سر کلاسک ریپرزینٹیٹیو ہے نا. جی آپ کی کوشچن سمجھ نہیں ہے, آپ دوبارہ بتائیں گے. ہیلو سر, آپ کی کوشچن کی سمجھ نہیں ہے, آپ دوبارہ بتائیں گے. سر سبجیکٹ سے ریلیونٹ نہیں ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ اس لیکچر کی ریکارڈنگ ہمیں کس سورس سے مل جائے گی, کیونکہ میں تو نیٹ ٹائم جوائن کیا. اچھا وہ ریکارڈنگ آپ کو آرگنائزر اس گوگل کلاس روم میں شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ. سر لیکن میں تو ایڈ نہیں ہوں, مجھے تو دوسرے دوست نے یہ لنک شیئر کیے, وہاں سے میں لاگن ہوں. اچھا پھر تو وہ دوست ہی آپ کو لنک دے دے گا. زرخان کو واٹس ایپ پہ وہ ایڈ کر دیتے ہیں ہم. اچھا اوکے, تھینک یو سر. جی سر. سر یہ پی ڈی ایف لیکچر بھی شیئر کر دیں گوگل کلاس روم میں. صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ پریزنٹیشن شیئر کر لوں گا, اس میں وہ پروسیجر اور لنکس وغیرہ بھی ہے تو اٹ وڈ بی ہیلپ فل فار یو. اوکے سر, تھینک یو. اچھا بلال کا کوشچن ہے کہ اگر ہم اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر دونوں ماڈل بنانا چاہتے تو اس کو ہم نے سپریٹلی کرنا ہوگا یا ایک ہی میں کر سکتے. تو ایکچولی آپ ماڈل کوئی بھی ٹیمپلیٹ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, آرکیٹیکچر میں اسٹارٹ کر لیں, اسٹرکچر میں اسٹارٹ کر لیں, کنسٹرکشن ٹیمپلیٹ میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جسٹ آپ کی کچھ
پراپرٹیز وغیرہ ادھر ہی آپ کو جیسے ہی آپ اس میں کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گا کہ آرکیٹیکچر کام ختم ہو جائے, آپ نے اس میں پھر ری انفورسمنٹ وغیرہ ڈالنی ہے, اسٹرکچر ڈیٹیلنگ کرنی ہے, تو پھر جب آپ اس کو چینج ہو جاؤ گے اسی ٹیب پہ تو خود آپ کو وارننگ دے دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ اسی ٹیب سے آپ نے اس کی چینجنگ کرنی ہے. تو آپ دونوں کو ایکچولی ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ایکچولی بیم کا فائدہ بھی یہ ہے کہ ہم اس میں کولیبریٹیو وہ کر سکتے ہیں, اسٹیک ہولڈر میں شیئر کر سکتے ہیں. آرکیٹیکٹ کے پاس ایک فائل ہوتی ہے, اسٹرکچر انجینئر کے پاس دوسری فائل ہوتی ہے, میکینیکل ایم پی والوں کے پاس دوسری ہوتی ہے, تیسری فائل ہوتی ہے, اور ان تینوں کو ہم لنک کر کے اس میں کام کریں گے تو جو ایک کا کام ہوگا وہ دوسرے میں ریفلیکٹ ہوگا, دوسرے کا کام ہوگا تیسرے میں ریفلیکٹ ہوگا. اس طرح ساروں کے درمیان ایک کولیبریشن بن جاتی ہے. تو یہی ون آف دی بینیفٹ ہے بیم کا. اچھا نہیں بتایا. اچھا اسٹرکچر اور ٹیمپلیٹ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اب آرکیٹیکچر ٹیمپلیٹ بنائیں گے تو جو آرکیٹیکچر ریلیٹڈ چیزیں ہوگی, فار ایگزامپل ڈائریکٹ وال ہو گیا, اس کی روف وغیرہ ہو گئی, اسٹیئرس ہو گئی, تو اس کو یوز کرنے میں آپ کو ایسا وہ نہیں بتائے گا. مطلب اس میں آپ ڈرا کرو کہ وہ بنتا جائے گا. لیکن اگر اس میں آپ اسٹرکچر ڈیٹیلنگ کرنا چاہتے ہو, ابھی آپ اس میں ہو آرکیٹیکچرل ٹیمپلیٹ میں اور آپ اس میں بیم ایڈ کرنا چاہتے ہو, اس میں آپ رینفورسمنٹ بھی دینا چاہتے ہو, تو اس کو آپ فلور پلان میں نہیں دیکھ سکتے, اس کو آپ نے اسٹرکچر پلان میں دیکھنا ہوگا. تو اس اسٹرکچر پلان لانے کے لیے پھر وہ آپ سے کہے گا کہ آپ آرکیٹیکچر اس میں کام کر رہے, ٹیمپلیٹ میں کام کر رہے, اور آپ نے جو آئٹم سلیکٹ کیا وہ اسٹرکچر ہے, تو اس کے لیے پھر آپ نے چینج کرنا ہوگا. لیکن وہ اصل میں آپ کی جو اسٹرکچر ہے وہ آرکیٹیکچر میں بھی آ جاتی, تو وہ ایک ہائیبرڈ سی وہ بن جاتی ہے, ٹیمپلیٹ بن جاتی ہے جس میں آپ کام کر رہے ہو. تو ایسا چیز میں اس طرح فرق نہیں ہے, جسٹ ایز کے لیے آپ نے اس نے ارینج کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے جسٹ اسٹرکچرل ڈرائنگ بنانی ہے تو آپ اسٹرکچرل ٹیمپلیٹ کو سلیکٹ کر دیں, لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ کسی بھی میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا اسامہ کہتے ہیں فیملی کا, تو فیملی اس طرح ہے کہ اگر آپ نے والز دیکھے ہو تو والز کی ابھی میں ریوٹ میں دوبارہ کھول دیتا ہوں. ابھی اسی وال کو آپ دیکھ لیں تو اس کی اپنی وہ ایک پروفائل ہے, اسٹرکچر ہے, اس میں ایک سائڈ پہ پلاسٹر لگے, دوسرے سائڈ پہ پلاسٹر لگے, درمیان میں بریک ہے. اگر اس کی آپ یہاں پہ ٹیبل کو دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لیگز وغیرہ ہے, اس کی جو گلاس وغیرہ ہے, تو فیملی اس طرح کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک چیز بناتے ہیں جس کو آپ بار بار ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ ریلنگ ہے, یہ میں نے یہاں پہ بنا دی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پروجیکٹ یہ تو یہاں پہ کچھ 2-3 رومز کا بنے گا, لیکن آپ نے شاید فیوچر میں کوئی 300 یا اتنا روم کا بلڈنگ بنانا, اس میں ساروں نے اپنے ایک ہی چیز ریپلیکیٹ کرنی ہو, آپ نے ایک ہی ونڈو یوز کرنی ہو, تو آپ نے ایز اے کیڈ ماڈل آپ نے بار بار اسی کو چینج کرنا نہیں ہوتا. مطلب آپ نے ایک ماڈل بنا دیا پھر اس کو ہر جگہ وہ کرنا ہوتا ہے. آپ اس میں اس طرح کر سکتے, فیملی بنا سکتے. فیملی اس طرح اگر ابھی یہاں پہ اس کی فیملی میں ہم چلے جائے, یہ ونڈو کی جو فیملی ہے, تو یہ ونڈو آپ نے ایک بار بنا دی, اس کی فیملی ہے, اس کو آپ کہیں پہ بھی پھر اسی ونڈو کو آپ جسٹ لوڈ کر کے بنا سکتے ہیں. مطلب یہ ایک فیملی اس طرح ہے کہ یہ ایک گروپ ہے, لیکن گروپنگ ایک اس طرح چیز ہے کہ آپ 2 کو گروپ کر لیتے ہیں, تو اس میں اگر آپ چینج کرتے ہو تو بس اسی گروپ میں رہ جاتی ہے. لیکن اگر آپ فیملی میں چینج کرتے ہو, یہ ونڈو میں نے ادھر وہاں پہ یوز کیا ہے, ابھی یہاں پہ اگر اس کی یہ جو گلاس ہے یا جو بھی چیز یہاں پہ یوز ہوئے اس کو میں ڈیلیٹ کر کے اس کو روٹ کر دیتا ہوں اور پھر دوبارہ اس کو پروجیکٹ میں لوڈ کر دیتا ہوں, تو یہ سارا جو پروجیکٹ ہے اس میں ریپلیکیٹ ہو جائے گا جو اسی فیملی سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز تھی. مطلب یہ فیملی جہاں پہ یوز ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ چینج ہو جائے گی. تو فیملی ایکچولی ہم کسی چیز کو ایک نام دے دیتے ہیں. آپ نے ایک ڈور بنا دیا تو ڈور ایکچولی اس طرح کوئی چیز نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو ڈور کی کیٹیگری میں رکھ دیا تو ڈور کی فیملی بن گئی, جس طرح ہماری فیملیز ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ پھر ریوٹ میں جو آئٹمز ہیں ان کی فیملیز ہوتی ہے. ڈورس کو آپ ہم الگ فیملی رکھ دیتے ہیں, ونڈوز کو الگ فیملی رکھ دیتے ہیں, پھر اس فیملی میں ٹائپس رکھ دیتے ہیں کہ یہ فیملی اس کو ایک نام دے دیتے ہیں, ایک ٹائپ بن جاتا ہے, دوسری فیملی کو دوسرا نام دے دیتے ہیں, وہ دوسرا ٹائپ بن جاتا ہے. پھر اگر آپ نے اسی ٹائپ ڈور کے فیملی سے یا ونڈو کی فیملی سے اسی ٹائپ کو اٹھانا ہے تو آپ جسٹ اس کا نام دے کے اسی کو سارے پروجیکٹ میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. جی سر. سر یہ جو آپ نے فیملی کا کہا ہے سر, یہ تو کیڈ میں بھی ہو سکتے ہیں سر, وہ بلاک کے کمانڈ سے اگر
اگر ایک ڈور کا بلاک بنا دے تو مطلب کہ وہ بھی تو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہو سر. جی مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا گروپ کا, تو وہ آپ ایک گروپ یا بلاک بنا دیتے, اس میں ساری اپنی چیزیں ڈالی ہوتی ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بلاک کو کہ میں کیا ہوں. اس کو جسٹ یہ پتا ہو کہ ڈفرینٹ لائنز اور پولی لائنز ریکٹینگلز سے میں ایک چیز مجھ سے بنائی ہے, اس کو بس آپ نے ایک باکس میں ڈفرینٹ چیزوں کو ڈالے اور اسی باکس کو آپ نے بلاک کا نام دیا ہے. تو اسی میں جو ہوگی, اگر آپ نے ڈور کی فیملی اٹھائی اور اس میں چینجز کر لی, اس میں آپ نے ووڈ ڈالا, فریم ڈالا, اس میں آپ نے گلاس ڈالا, اس میں آپ نے ہینڈلز ڈالی, تو اسی کو پتا ہوگا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک ڈور کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ ڈور کی ایک فیملی ہو گئی, جس طرح ہماری فیملی ہوتی ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ کی جو کاسٹ ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اس طرح فیملی جو ہے وہ اسی سافٹ ویئر کی جو ایلیمنٹس ہے اسی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. Is there any other question? فیضان کہہ رہے نیوز ورک ان بیم پروسیس. اچھا فیضان, جو یہ والی سلائڈ میں نے بتائی تھی آپ کو, اس میں اگر آپ 4D کو دیکھ لیں تو اس میں جو گرین این بنا ہے یہ نیوز ورک سے ایکچولی لوگو ہے. تو اگر آپ نے 4D سیمولیشن کرنی ہو اپنی پروجیکٹ کی, آپ نے اس میں ریوٹ میں ادھر یہاں پہ آپ نے اسکیجول ڈال دیا کہ ڈور ہے وہ اتنے ٹائم میں لگتا ہے, وال اتنے ٹائم میں بنتی ہے, اس کے آپ نے اسکیجول بنا دیا. اسی اسکیجول والے پروجیکٹ کو آپ نیوز ورکس میں لے جاتے ہیں تو آپ کو 4D اس کی ریئل ٹائم سیمولیشن بنا دیتا ہے. آپ کو ادھر ایک اینیمیشن بنی ہوتی ہے کہ 19 دسمبر 2020 میں آپ نے جسٹ اس کی ایکسکیویشن کر لی, پھر 1 ویک آفٹر آپ نے اس کی وال سٹارٹ کر لی, تو آپ اس کو ساتھ ساتھ ادھر ٹائم بھی شو ہوتا جائے گا, ادھر آپ کو ریئل میں دکھ بھی رہا ہوگا کہ ابھی ایکسکیویشن ہو گئی, ابھی وال بن گیا, ابھی اس کے اوپر سلیب بن گیا, ابھی اس کے اوپر دوسری وال بن گئی, ابھی اس میں ڈور لگ گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ادھر آپ کو گینٹ چارٹ وغیرہ بھی بن جائیں گی, تو آپ کی وہ پروجیکٹ کی اسکیجولنگ بھی ہو جائے گی, آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے گا. تو اس کی اگر کوئی کنفلکٹس وغیرہ ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آرکیٹیکچر ایک آئٹم ہے اور اسٹرکچرل آئٹم ہے, اور پھر ایک MEP ہے, اگر پائپ ہے وہ کالم کے ساتھ وہ کنفلکٹ میں آ رہا ہے, تو ریوٹ میں تو آپ اس کو ایز اے آبجیکٹ اگر آپ دیکھ لیں گے سارے ماڈل کو روٹیٹ کرتے کسی اور ویو میں دیکھتے تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے, لیکن اگر اسی ماڈل کو آپ نیوز ورکس میں لے جائے, اس پہ آپ وہ انالیسس کریں تو ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ آپ کی کنفلکٹس آ رہی ہے. تو پھر آپ کو کنسرنڈ آرکیٹیکٹ یا اس کو MEP کو بتا دیں گے کہ اس میں سے یہ چینجز ہٹا دیں. سر جی سر, ہم نے 3rd سیمسٹر میں بیم کی کلاس میں فریکیٹ پڑھا تھا, تو وہ فریکیٹ بیم کے لیے مطلب صحیح سافٹ ویئر ہے یا؟ اچھا جس طرح پہلے بتایا کہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں بیم کے لیے, ابھی آٹوڈیسک والے جو ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں کی انٹرفیسز وغیرہ بہت فرینڈلی ہوتی ہے, آپ اس میں سے وہ کر سکتے ہیں, ایزیلی کام کر سکتے ہیں, اور اس کی کولیبریشن بہت اچھی ہوتی ہے, انٹیگریشن ڈفرینٹ. ابھی اسی ماڈل کو OS 7 3D میں آپ کو پلیس کرتا ہوا دکھے گا, اس کے ساتھ ارتھ ورک کی کیلکولیشن وغیرہ کرتا جائے گا. تو اسی لیے آٹوڈیسک کی جو سافٹ ویئر وہ ہم بیم کے لیے پریفر کرتے ہیں. بینٹلے کی بھی کرتے ہیں, اس میں اور ڈیز آ گئی ہے بیم کی, 9D تک چلی گئی, کتنے ڈیز تک چلے گئے. تو اس طرح ایکچولی ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. تو سافٹ ویئر بائی اٹ سیلف بیم نہیں ہے, لیکن یہ جو کام کرتا ہے ماڈلنگ کرتا ہے اس کو ہم بیم کہتے ہیں. سر وہ تو ہم نے پڑھا تھا, لیکن وہ فریکیٹ نہیں تھا, وہ تو کیٹ تھا سر, اس کا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. اچھا اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے سافٹ ویئر کی, اگر آپ کو پروسیس پتا ہو کہ بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ کسے کہتے ہیں, اگر آپ ایک اس طرح ماڈل بناتے جو اس کے پاس انفارمیشن ہو, the word itself is explanatory. بلڈنگ انفارمیشن ماڈل ایک ایسا ماڈل جس کے پاس انفارمیشن ہو. اب ماڈل بناتے ہو, اگر ریوٹ میں بناتے ہو, کسی دوسرے سافٹ ویئر میں بناتے ہو, لیکن اگر اس کے پاس انفارمیشن ہے اس میں آپ وہ انالیسس کر سکتے ہیں جی کسی بلڈنگ میں چاہیے ہوتی ہے. اس کی لائٹ انالیسس ہو گئی, اس کی اورینٹیشن کو آپ دیکھتے ہیں, اس کی افیکٹس دیکھتے ہیں, اگر روڈ کی سائڈ پہ ہے تو اس کے ٹریفک پہ کیا اس کی چینجز آتی ہے جو انفراورس میں ابھی آپ دیکھ سکو گے کچھ ٹائم بعد, تو پھر آپ اسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں.
Okay, sir. Thank you. ویلکم. کوئی آرگنائزر ہے یہاں پہ؟ جی جی ذرا میرے خیال سے دوسری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے اور سیشن بھی ختم ہوا ہے، تو ان کی اٹینڈنس وغیرہ کو کوئی ہو تو آپ لگا دیں، پھر ان کو اجازت